बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 3 प्लस। मैं असद चौधरी हूँ। वसीम मलक और सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान गलज़ई साहब किसी मसरूफियत की वजह से हमें ज्वाइन नहीं कर सके। खबरें एक नहीं हैं, दो नहीं हैं, बेशुमार हैं। बड़ी खबरों की अगर बात करें तो पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है। गुज़िश्ता रोज़ हमने डिस्कस करना था अलीमा खान साहिबा से मुतालिक। केपी में कामयाब कैंपेन के बाद वो मियाँ वाली पहुंची थी, जहां पे मुतअद्दिद कारकुनान जो हैं वो उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है, फिर उनको वापस जाने पे मजबूर किया गया। ये सूरत हाल क्यों दरपेश हुई, लेकिन हम इस पर बात नहीं कर पाए थे। अब सारी नजरें जो हैं वो पेशावर जलसे के ऊपर लगी हुई हैं, और सबसे बड़ा और सबसे अहम जो सवाल उठाया जा रहा है कि क्या सुहेल अफरीदी जो हैं वो लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर देंगे। सदीक जान साहब ने पिछली वीडियो में हमें बताया था कि ऐलान तो यकीनी है। अब तारीख कौन सी हो सकती है मुमकिन, इसके ऊपर भी जरा कोशिश करेंगे कि अगर कोई खबर है तो हम सदीक खान साहब से जान सके। इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उन्होंने मशवरा दिया है महमूद खान अचकज़ई साहब को, और उन्होंने कहा है कि तमाम जो अपोजिशन की जमातें हैं उनका इजलास बुलाया जाए और फिर मुख्तलिफ जो पाकिस्तान को दरपेश मामलात हैं, चैलेंजेस हैं, इशूज हैं, उसके ऊपर जो है वो बात की जाए। और उन्होंने कहा कि अगर वो नहीं बुला सकते तो फिर हम जो है ये इजलास बुलाएंगे। सदीक खान साहब बहुत शुक्रिया। वसीम मलिक साहब, मैं सिर्फ आपकी इजाजत से सिर्फ एक छोटी सी स्टोरी शुरू में लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। एक इंसानियत सोज वाकया है जो पंजाब के दारुल-हुकूमत लाहौर के अंदर हुआ। मॉडल पुलिस की भी बात होती है, खवातीन रेड लाइन है, ये भी बताया जाता है। बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात के ऊपर भी बड़े बड़े बयानात दिए जाते हैं। और अगर पुलिसिंग की बात हो तो हमने बताया था कि 2442 लोगों को मावराए अदालत वो कत्ल हो गए या पुलिस मुकाबलों के अंदर कह लें कि मारे गए। इस सब के बावजूद क्राइम जो है वो तो कम नहीं हुआ, लेकिन लाहौर में एक पुलिस स्टेशन के अंदर एक जहनी माजूर बच्ची के साथ एक एएसआई ने ज्यादती की है। एएसआई जो है उसको तो मुअत्तल किया गया है, एसएचओ को भी मुअत्तल किया गया है। 78 मजमूई तौर पे तादाद है उन एहलकारों की जिनको मुअत्तल किया गया है। सदीक जान साहब, मैं चाहूंगा कि सियासी मामले पे आने से पहले सिर्फ एक कमेंट अगर आप इसके ऊपर कर दें कि क्यों सिस्टम ये यकीनी नहीं बना पाया। यानी आपने, वसीम मलिक साहब, आप भी इस पे राय जरूर दीजिएगा, हर चीज आपने करके देख ली, लोगों को मार के आपने देख लिया, बड़े बड़े दावे करके आपने देख लिए, क्या वजह है कि पुलिस जिसने कानून को लागू करवाना है, इंप्लीमेंटेशन करवानी है, अमन अमान को यकीनी बनाना है, क्राइम को रोकना है, उस पुलिस के अदारे से ताल्लुक रखने वाला एएसआई जो है वो एक जहनी माजूर बच्ची को पुलिस स्टेशन के अंदर ज्यादती का निशाना बनाता है। देखें असद चौधरी साहब, आप अगर पाकिस्तान और ख़ासतौर पर पंजाब के थानों का देखें तो आपको 70% हर थाने का एरिया ऐसा मिलेगा जहाँ पे सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए। ये आपको पूरे पंजाब के थानों में नज़र आएगा। और मैं असद चौधरी साहब आपको बताऊँ कि 9 मई के बाद पंजाब पुलिस की जैसे चांदी हुई और जितना माल पंजाब पुलिस ने कमाया है और जितना ख़वातीन को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया है, बहुत तकलीफ दे हमें स्टोरीज लोगों ने बताई, लेकिन ज़ाहिर है लोग नहीं चाहते कभी उन चीज़ों को डिस्क्लोज़ किया जाए। लेकिन एक वक्त आएगा कि पता चलेगा कि जिन बेगुनाहों को थाने में बंद किया गया और जब उनकी फैमिलीज़ गई तो किस तरह से उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की गई, और बहुत कुछ है किस तरह से, मतलब अभी ना असल में मसला ये है कि खौफ इतना ज़्यादा है, और ख़ास तौर पे सीसीडी की वजह से कि सीसीडी जिसको मर्जी कोई भी वाक़या बना के उसको मार दे तो कोई पाकिस्तान की अदालत पूछने वाली नहीं है। और इस पर वसीम मलिक साहब कई बार लिख चुके हैं, और ये बात दुरुस्त बात है कि आप इसाक डार साहब के नवासे का मामला आता है तो पूरा एक लीगल प्रोसीजर शुरू हो जाता है जहाँ पे गैर मुल्की ख़वातीन का 164 का बयान पढ़ें कि ऐसी हैवानियत और दरिंदगी, और आज तक उन्होंने उस बयान को चैलेंज नहीं किया। और दूसरी तरफ अगर कोई हाथ से भी छेड़ देता है किसी बच्ची को, जो कि बहुत घटिया गलीज हरकत है, तो उसको रात को पता चलता है कि वो उसके नेफे में पिस्टल चल गया है या उसका हाथ कट गया है या वैसे उसकी मसक लाश मिल गई है। तो यहाँ पे थानों के अंदर तो बेसिक 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक, थानों के अंदर मुकम्मल तौर पे कैमरे होने चाहिए 100% एरियाज में, सिवाय जैसे वॉशरूम है या इस तरह के एरिया। मतलब इमरान खान का तो आपने ऐसी जगह पे कैमरा लगाया हुआ है कि वो वॉशरूम भी जाते हैं तो
اس کا بھی کچھ نہ کچھ ایریا جو ہے وہ اس کیمرے میں آ رہا ہے. تھانے 100% جو واش روم کے علاوہ ایریاز ہیں وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرے ہونے چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, جو پولیس ہے ان کو یہاں پہ وردی کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہونے چاہیے, جیسے دنیا کے کئی ملکوں میں ہوتا ہے, پتہ چلے کہ جو بھی وہ کارروائی کر رہے ہیں جہاں جہاں وہ جا رہے ہیں, اور سول ڈریس میں بالکل الاؤ نہ ہو کہ وہ کسی گھر میں جا کے چھاپا ماریں. اگر وہ قانون کے مطابق کارروائی کر رہے ہیں تو کیوں نہیں لگنے چاہیے کیمرے؟ تو یہ وہ ریفارمز ہیں جو ہونی چاہیے. وسیم, ظاہر ہے آپ عدالتی معاملات کو کور کر رہے ہوتے ہیں, بڑی تفصیل سے ہم اس پہ بات کرتے ہیں, اور یہ جو پولیٹیکل میٹرز ہیں اس پہ ہم جب تک زندگی ہے, جب تک ہمت ہے, ہم بات کرتے رہیں گے. لیکن یہ چونکہ معاملہ بہت سینسٹیو ہے اور آپ کو بتائے بغیر ہی میں نے اس میں شامل کیا, کیونکہ یہ بڑا تکلیف دہ واقعہ ہے. پولیس اہلکار 78 لوگوں کو پورا تھانہ معطل آپ نے کر دیا. جو سربراہان ہیں جن کے نیچے یہ کام کر رہا تھا پولیس اسٹیشن, کیا وہاں سے احتساب کا عمل نہیں ہونا چاہیے کہ اوپر سے نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اس کا سلوشن کیا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے وسیم؟ آپ اس کو ذرا فالو کر لیں. یہ 78 لوگ جو آج معطل ہوئے ہیں بہت جلد آپ کو یہ دوبارہ سروس میں بھی نظر آئیں گے اور دوبارہ چارج سنبھالتے ہوئے بھی نظر آئیں گے. ترقیاں بھی ہوں گی. فوراً ایسے اقدامات جو ہیں وہ کر لیے جاتے ہیں, بعد میں دوبارہ یہ معاملات جو ہیں وہ پس پردہ چلے جاتے ہیں. دیکھیے انفارچونیٹ ہے اس وقت یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ اس ملک کی عوام جو ہے نا وہ قانون, آئین, اخلاقیات اس سب پر سختی سے عمل درآمد کرے, لیکن یہ ایفیکٹ ہمیشہ ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہے. جب کبھی اس ملک میں, مجھے یاد ہے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا دور تھا تو بظاہر چیزیں اس وقت بھی بہت زیادہ خراب تھیں, لیکن اس حد تک نہج نہیں آئی تھی, تو اس طرح کے ریفارمز پہ بات ہونے لگتی تھی. کہا جاتا تھا کہ پولیسنگ کیسے ٹھیک ہوگی, اس پہ کوششیں ہوتی تھی, سفارشات مرتب ہوتی تھیں, تجاویز دی جاتی تھی, کمیٹیاں بنتی تھیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں گزشتہ 4 سالوں میں آپ نے یہ لفظ کسی سے سنا ہے؟ پھر صدیق جان صاحب نے 9 مئی کا ایک حوالہ دیا ہے, اس کے بعد تو آپ نے لائسنس دے دیا ہے پولیس کو, وہ کسی کے چادر چار دیواری کا تشخص پامال کرے, وہ کسی کے گھر میں گھسے. وہ 9 مئی میں لوگوں نے اپنے بیٹیوں کے جہیز دے کر, اپنی زمینیں بیچ کر, گھر بیچ کر اپنے نام جو ہیں وہ اس سے نکلوائے ہیں جو غیر قانونی طور پر ڈالے گئے. یہ کلاسک مثال ہے اسلام آباد کی ریڈی فروش کی, کہ جس نے ایک مونگ پھلی نہیں تھی, پولیس والوں نے اٹھا کر 9 مئی میں ڈال دیا. وہ ایمان مزاری صاحبہ اس وقت ان کا کیس کر رہی تھی تو انہوں نے بری کروایا. تو انفارچونیٹ ہے کہ اس کا ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ایسا ہوتا ہے. ہر پولیس والے کو پتہ ہے کہ اس کا جو انسپیکٹر بیٹھا ہے, اس کے اوپر جو ایس ایس پی بیٹھا ہے, جو ڈی آئی جی بیٹھا ہے, جو آئی جی بیٹھا ہے, وہ کن بنیادوں پہ لگتا ہے. کیا وہ میرٹ پر آ کر لگتا ہے, یا وہ اس نظام کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کر کے, آئین و قانون کی سنگین خلاف ورزیاں کر کے, اور اس کے بعد پھر ترقیاں بھی ملتی ہیں. تو یہ ان بے شمار واقعات میں سے ایک ایسا واقعہ ہے جو نو ڈاؤٹ بڑا تکلیف دہ ہے, لیکن یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو رپورٹ ہو گیا. ایسا جو صاحب آپ پنجاب میں جائیں, اس وقت پنجاب بڑی اس میں بات ہوتی ہے, اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ آپ کو بجٹ کتنا ملتا ہے آبادی کے حساب سے, اور آپ اس کو کتنا لاہور پہ لگاتے ہیں. ہم نے ماضی میں بھی بات کی ہے, لیکن یہ واقعات اب رپورٹ نہیں ہوتے, اور پنجاب جو سنگین انسانی حقوق کی پامالیاں, شخصی آزادیاں چھینے جانے کے حوالے سے ایک مثال اور ایک نظیر بن چکا ہے. بڑی تکلیف دہ یعنی جو اس میں چیز ہے نا وسیم. صدیق جان صاحب سوری, میں وہ اس مدعے پہ ہم نہیں آ رہے, میں اس کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے 8 گھنٹے تک وہ معذور بچی جو ہے وہ اس سرکاری عمارت کے اندر رہی. اس کا وہ محمد عمیر صاحب نے رپورٹ کیا کہ وہ کمرہ نمبر 4 تھا, وہاں پہ اس بچی کو رکھا گیا تھا اور اس سے زیادتی ہو رہی تھی. اور ان 8 گھنٹوں کے دوران 4 مرتبہ اس بچی کے جو ورثاء ہیں وہ تھانے میں آئے اس کی تلاش میں کمپلین درج کروانے کے لیے, لیکن ان کی سنوائی جو ہے وہ نہیں ہوئی. مطلب ان کو بھی نہیں معلوم تھا کہ ان کی وہ معصوم معذور بچی جو ہے وہ اسی تھانے میں ایک بھیڑیے کی درندگی کا نشانہ بن رہی ہے. حکومتی دعوے, مریم نواز صاحبہ کے دعوے اپنی جگہ پہ, لیکن پتہ نہیں کب تک ہماری جو بہنیں, بیٹیاں, بچیاں وہ اس طرح کے درندوں کا شکار ہوتی رہیں گی. آگے بڑھتے ہیں. صدیق جان صاحب, کل لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان, اس متعلق ظاہر ہے آپ سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہی آپ نے 3+ میں گفتگو کی تھی, کون سی تاریخ آ رہی ہے, کیا اپڈیٹس ہیں, کوئکلی اس پہ بتا دیں. میں نے تحریک انصاف کی قیادت کے عام لوگوں سے چیک کیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ سہیل حدیث صاحب تو 14 اگست کو دینا چاہتے تھے, لیکن ہم نے ان کو کہا کہ تھوڑا سا ٹائم آگے لے جائیں تاکہ پارٹی کو کوئی تیاریوں کا ٹائم ملے. تو میرا خیال ہے اگر آگے جائے گا تو سپٹمبر نہیں, یعنی آج جس لمحے ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں 4 تاریخ ہے, 5 ہونے والی ہے. ہاں شروع ہو گئی, ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی. 5 تاریخ کو پشاور میں کھڑے ہو کر وہ 14 تاریخ لانگ مارچ
جی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی طرف آتے ہوئے دیکھیں اب وہ لانگ مارچ کا وہ کس طرح سے انہوں نے اناؤنس کرنا ہے وہ تو جب وہ کریں گے تو پتہ چلے گا. انہوں نے اس کو ڈسکلوز نہیں کیا, ظاہر ڈسکلوز کرتے تو ویسے ہی پبلک ہو جاتا. لیکن مجھے پی ٹی آئی کی قیادت کی 2 اہم شخصیات سے یہ ضرور پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ سہیل آفریدی کی نے جو میٹنگ بلائی تھی تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ 14 اگست کی کال دینے جا رہے ہیں. تو ہم نے ان کو کہا کہ 14 اگست بہت ارلی ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا آگے لے کے جائیں. تو میں نے کہا کتنا آگے, اکتوبر؟ تو انہوں نے کہا اکتوبر تو نہیں لگتا کہ سہیل آفریدی کا معاملہ اکتوبر تک لے کے جائے گا. تو میں نے کہا سپٹمبر. انہوں نے کہا جی بالکل لگتا ہی ہے کہ وہ سپٹمبر کی کال دیں گے. انہوں نے بھی پارٹی کو یہ نہیں بتایا ہوا. لیکن میرے لیے جو بڑی خبر اس سب میں تھی وہ یہ تھی کہ تحریک تحفظ پاکستان بھی اس کال کو سپورٹ کرے گی. اور میں نے کہا جی وہ تو پہلے محمود نجیب سب تو اس کے حق میں نہیں تھے. تو کہا گیا کہ اب ان کے پاس بھی آپشن نہیں ہے کیونکہ ان کو بھی بات چیت کا جو موقع دیا گیا تھا تو 1 سال بہت ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی 1 سال جو ہے وہ کوشش کر کے دیکھ لی ہے لیکن وہ بات چیت سے کچھ نہیں نکال سکے. پھر میری ایک اور اطلاع ہے کہ پچھلے 72 گھنٹوں میں ایک بڑی سنجیدہ بظاہر سنجیدہ کوشش کی گئی بات چیت کی لیکن وہ بھی ناکام ہو گئی کیونکہ اس میں بھی بات نہیں بنی. اور بات چیت اس حوالے سے سوری میں کلیئرٹی چاہتا ہوں کہ لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان نہ کیا جائے. ہاں نہ کیا جائے. اور یہ کہا گیا کہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو تحریک انصاف کی قیادت نے کہا کہ ہم چلیں آپ کی سنجیدگی کو مان لیں گے. آپ ایسے کریں کہ عمران خان صاحب کی بہنوں سے ملاقات کروا دیں تو ہم مان لیں گے کہ اس بار آپ سنجیدہ ہیں کیونکہ اب تک تو ہمیں یہ نہیں لگتا کہ آپ سنجیدہ ہیں. تو اب جو اس وقت تک میرے پاس اطلاع ہے وہ تو 100% یہ ہے. آج رات کو اب جب سے میں تحریک انصاف کے رہنماؤں سے بات کی اس کے بعد کچھ لیٹ نائٹ یا دن میں کچھ ہو جائے لیکن اب تک اطلاع یہ ہے کہ 100% سہیل آفریدی جو ہیں وہ کال دینے جا رہے ہیں اور باقاعدہ تاریخ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں اور وہ بہت لمبی تاریخ نہیں ہوگی. اس کے اوپر بھی 2 مختلف آراء ہیں. ایک رائے یہ ہے, اس پہ آپ اپنا تجزیہ دے دیجیے گا, ایک رائے یہ ہے کہ بھائی آپ لمبی تاریخ بھی دیں گے اگر تو کون سا کوئی پنجاب کے ایم پی ٹکٹ ہولڈر سے کوئی تیاری کر لیں گے, انہوں نے کوئی تیاری کرنی نہیں ہے. تو نکلنا تو ہے لوگوں نے, تو آپ جتنا کم ٹائم دیں گے تو جنہوں نے نکلنا ہے تو وہ جلدی نکل آئیں گے ورنہ تو آپ ٹائم دے دیں گے. پنجاب میں تو فرمائشی گرفتاریوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہوگا. بالکل. تو اس پہ ایک وہ ہے. اور ایک اور میں آپ کو اہم چیز آپ کے ساتھ شیئر کر دوں جو میری اطلاع یہ ہے کہ وہ جو ایک عمران خان رہائی امن فورس یا رہائی جو بھی وہ بننی تھی ایک ٹیم, میری اطلاع یہ ہے کہ وہ بظاہر تو ایسا لگا کہ وہ کچھ بھی نہیں ہوا اور وہ ناکام ہو گیا سب کچھ, لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ اس میں ایک بہت بڑے پیمانے پر رجسٹریشن یا اس کی ایک جگہ پہ ان کے نام تو نہیں ہے یعنی کسی کے پاس, لیکن ایک بڑے پیمانے پہ اس میں لوگ اپنے آپ کو باقاعدہ آپ یہ نہیں کہ انہوں نے نام لکھوا دیا, والنٹیئر کر چکے ہیں اور وہ تعداد بھی اطلاع ہے کہ وہ ڈسکلوز کی جائے گی کہ کتنی بڑی تعداد ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ. اور لاسٹ بات اس میں یہ ہے کہ جو ہماری گٹھی ملاقات ہوئی سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ آخری, جو میرے لیے حیران کن ہے جو سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں کہ اس بار سرپرائز کے پی نہیں پنجاب دے گا. تو وہ یہ بھی بتا دیں کہ پنجاب کے حوالے سے وہ کانفیڈنٹ ہیں یا اوور کانفیڈنس کا شکار ہیں, اوور کانفیڈنٹ ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں ایم پی ٹکٹ ہولڈرز کی میں بات نہیں کر رہا, پنجاب کی لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ پنجاب اس بار سرپرائز کرے گا. صاحب میرے لیے یہ ایک شاکنگ ایلیمنٹ تھا کہ جو آپ بتا رہے ہیں, اب ٹھیک ہے اس میں تاریخ آپ کہہ رہے ہیں کہ تبدیل ہو بھی سکتی ہے, لیکن جو سہیل آفریدی صاحب چاہتے تھے بعد میں چلیں ان کی سیاسی جماعت نے ان کو کوئی مشورہ دیا, لیکن وہ 5 اگست کو کھڑے ہو کر 14 اگست کے لانگ مارچ کی تحریک کا یا تاریخ دینے جا رہے تھے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں جیسے وہ بہت عرصہ دراز سے اس کی تیاریاں کر رہے ہیں, ہم نے کوئی ایسے مناظر نہیں دیکھے. ٹھیک ہے علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ کے پی کے تقریباً ہر ضلع میں ان کی وہ وہاں پہ گئیں, انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ کی, جتنے لوگوں نے نکلنا تھا نکلی. لیکن ہمیں ایک چیز ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ سہیل آفریدی صاحب نے گزشتہ 6 ماہ کے دوران وہ کسی مصلحت کے تحت کسی مذاکرات کی وجہ سے یا اس وقت ایک موزوں ٹائم نہیں تھا کہ وہ کسی لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کرتے, لیکن ان کا جو ایک کنڈکٹ تھا وہ ان کے اپنے کارکنوں کی نظر میں بڑا سسپیشیس سا ہو گیا, لوگ ان کے اوپر سوالات اٹھانے لگے. اب وہ جس کو سیمی فائنل کہہ رہے ہیں 5 اگست, وہ وہاں پر آتے ہیں, وہ اپنی تقریر کرتے ہیں, تو وہ اتنے کانفیڈنٹ کیسے ہیں کہ وہ ان 7, 8, 9 روز سے اتنی زیادہ تیاریاں کر لیں گے کہ وہ ایک لانگ مارچ کو چاہے خیبر پختونخوا, باقی چھوڑ دیجئے, چاہے خیبر پختونخوا کے
تمام علاقوں سے وہ لے کر آئیں گے. ان کے لیے جو ان کا یوتھ ونگ ہے اس کو متحرک کرنا پڑے گا, جو ان کا انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے ان کو متحرک کرنا پڑے گا. اس حوالے سے بھی ہم نے ان سے سوال کیا تو اس وقت تو یہ تھا کہ ابھی تو یونیورسٹیز میں چھٹیاں ہیں, اس طرح سے اسٹوڈنٹس جو ہیں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو ہے یہ یوتھ ونگ جو ہے وہ اتنا متحرک نہیں ہے, اور پھر لوگوں کا اپنا اس طرح سے اب سہیل آفریدی صاحب کے اوپر ٹرسٹ نہیں رہا. تو میرا تو پہلے دن سے ایک موقف تھا کہ جو سہیل آفریدی صاحب جس کو سیمی فائنل کہہ رہے ہیں, جب وہ پشاور میں کھڑے ہو کر تقریر کریں گے تو اس تقریر میں وہ اپنے لوگوں کو کس طرح سے کنونس کریں گے, اب تک وہ کیوں خاموش تھے, لوگ جو ان کے اوپر اب ٹرسٹ لیول تھوڑا سا کم ہوا تو اس کو کیسے ریوائیو کریں گے. تو یہ ایک میں یہ سمجھتا تھا کہ لمبا چیلنج ہوگا. تو اب اگر وہ یہ سب اتنی جلدی تاریخ پہ کرنے جا رہے ہیں یا پھر چلیں وہ سوچ رہے تھے تو کیسے, مجھے یہ چیز سمجھ میں آپ کو بتاؤں, ایک تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام اتنا طاقتور نہیں رہا جتنا 4 ماہ پہلے طاقتور تھا, اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایران امریکہ کی ٹاکس جہاں پہ ہو رہی تھی بہت چیزیں تھیں. اب ایک تو وہ سمجھتے ہیں کہ نظام اتنا طاقتور نہیں ہے, دوسرا وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جتنے کٹے کھلے ہوئے ہیں کشمیر, بلوچستان, کے پی, اکانومی, محسن نقوی, نواز شریف, آگے پیچھے پیپلز پارٹی, نون لیگ, یہ ساری چیزیں, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت زیادہ آپ کو تیاریوں کی ضرورت نہیں ہے. ویسے ہی وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ نکل سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک پریڈکشن کر دوں, اگر سہیل آفریدی, کیونکہ یہ میں پریڈکشن نہیں کر رہا, تحریک انصاف کے ایک رہنما نے مجھے بتایا کہ ہمارے پاس یہ اطلاع ہے کہ انہوں نے تو خیر مجھے لائٹر نوٹ پہ کہا, انہوں نے کہا کہ آپ بھی اس لسٹ میں تو شامل نہیں ہیں, کہ ہمارے پاس اطلاع یہ ہے کہ ان یوٹیوبرز کو, پی ٹی آئی کے ان لوگوں کو, اور پی ٹی آئی کے اندر سے ان لوگوں کو اور ڈیجیٹل میڈیا کے ان یوٹیوبرز کو جب وہ سہیل آفریدی اگر کال دیتے ہیں تو استعمال کیا جائے گا جن کی بظاہر ایک پی ٹی آئی کے حلقوں میں کریڈیبلٹی سمجھی جاتی ہے. میں نے کہا کیا مطلب, سمجھا نہیں. انہوں نے کہا کہ جو بھی تاریخ سہیل آفریدی دیں گے تو اس کو سب سے پہلے تحریک انصاف سے ہی کے اندر سے ہی کچھ لوگ اور کچھ ایسے ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ جن کو پی ٹی آئی کے لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں تو وہ اس کو کنٹروورشل بنائیں گے. تو میں اس سے زیادہ تو انہوں نے تفصیل نہیں بتائی, لیکن میں آپ کو پریڈکٹ کر دیتا ہوں, اگر ان کی خبر درست ہے تو ہوگا یہ کہ اگر سہیل آفریدی نے دی 14 اگست کی کال تو کچھ لوگ آپ کو ایسے یوٹیوب کے اوپر نظر آئیں گے اور پی ٹی آئی کے اندر سے نظر آئیں گے جو کہیں گے کہ یہ کیونکہ چاہتا ہے کہ کال ناکام ہو جائے اس لیے اس نے اگلی کال دے دی ہے. اور اگر وہ سپٹمبر کی دیتے ہیں تو کہیں گے کہ یہ ملا ہوا ہے, اگر اس نے دینی ہوتی تو جلدی کی دیتی, یہ سپٹمبر کی کون سی تاریخ ہوتی ہے جی, آپ نے اتنا لمبا اس میں ٹائم رکھ دیا. تو جن لوگوں کے بارے میں ان کو یہ ہے کہ ان کو استعمال کیا جائے گا اور ان کو اس موقع کے لیے رکھا گیا تھا اپنے ساتھ خفیہ ہتھیار کے طور پر کہ جب بہت بڑی کوئی چیز ہوگی تو ان کو استعمال کیا جائے گا. تو یہ ایک میں اسی کے ہنس رہا ہوں کہ یوٹیوبرز, ڈیجیٹل میڈیا سے منسلک لوگ بھی ہتھیار ہوتے ہیں. جی بالکل, میں وجہ بتاتا ہوں. اس وقت آپ دیکھ لینا کہ 10-15 اکاؤنٹس ہیں اور 4-5 ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر لوگ ہیں جو نیریٹو بناتے ہیں. وہ جو نیریٹو بنا دے نا, کسی دور میں پاکستان کا میڈیا ہی نیریٹو بناتا تھا کہ جب پاکستان انڈیا سے ہارتا تھا اور ایک نفرت انگیز وہ رپورٹنگ کرتے تھے تو لوگ کریڈیٹرز جا کے گھروں کا گھراؤ کر لیتے تھے, اور جب وہ یہ کہتے تھے کہ تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے تو وہ ہارتے تھے تو بھی پاکستانی لوگ کہتے تھے تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے. تو نیریٹو میڈیا, اس میں کوئی شک نہیں, اور ڈیجیٹل میڈیا بناتا ہے. تو پہلے ڈیجیٹل میڈیا نے اگر یہ نیریٹو بنا دیا ان کی اناؤنسمنٹ کے ساتھ ہی کہ یہ اگر جلدی تو وہ نیریٹو بنے گا. ٹھیک ہے صدیق جان صاحب, اچھا اس میں ایک سوچی اگین دیکھنا وہ ہے, میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جس پی ٹی آئی کے کارکن نے عمران خان کے لیے نکلنا ہے سہیل آفریدی کی کال پہ, کاز اس کا ہے عمران خان رہائی یا اس ملک میں آئین اور جمہوریت. اب دیکھنا ہے کہ نام کیا دیتے ہیں. عمران خان صاحب نے تو 26ویں ترمیم, عدلیہ کی آزادی, جمہوریت, ووٹ کی پرچی, سب کے لیے کال دی تھی جس میں لوگوں نے گولیاں کھا کے واپس گئے, کچھ زندہ بھی نہیں گئے واپس. اب سہیل آفریدی صاحب اس کو کیا نام دیتے ہیں, علیمہ خان صاحب اس کو کیا نام دیتی ہیں. تو وہ جس نے نکلنا ہے وہ ان 4-5 لوگوں کو سن کے سہیل آفریدی کی کال پر عمران خان کی کاز کے لیے گھر بیٹھ جائے گا. نہیں بالکل بیٹھ جائے گا. یہ میں کنونس ہوں اس بات پہ. سوشل میڈیا کا جو نیریٹو ہے وہ لوگوں کے امپیکٹ, ٹھیک ہے, میرا خیال ہے بہت زیادہ. اوکے, میں نا تھوڑا سا صرف ایک مدعا اور جس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں. صدیق صاحب پہلے آپ اس پہ گفتگو کر لیں کیونکہ ملک صاحب تو ہمارے پاس دستیاب رہیں گے, ہم روز کر رہے ہوں گے. 3+ کے اندر زارا رضوان صاحب بھی آ جائیں گے. تو اچھا, برسٹر بوہر کہہ رہے ہیں قومی حکومت بنا دی جائے, شہباز شریف مینڈیٹ کھو چکے ہیں. علیمہ خان صاحبہ جو ہیں انہوں نے پورے کے پی کے اندر عوامی ایک وہ رابطے کی مہم بھی کی, متحرک نہیں. سہیل آفریدی کل جلسہ کر رہے ہیں اور علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کرنے جا رہی ہے تو وہ ان کا مسئلہ ہے, وہ میرا مسئلہ نہیں ہے.
چوتھا اس کے اندر جو فریق ہے وہ ہے محمود خان اچکزئی صاحب. وہ پشتون معاملات کے اوپر، مسائل کے اوپر ایک جرگہ انہوں نے کرنا ہے 3 روزہ اگست کے اختتام کے اوپر. تو ان کو بلکہ آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ وہ بلائیں، کانفرنس بلائیں اپوزیشن کی جماعتوں کی. میرا جو سوال ہے، کیا پاکستان تحریک انصاف یا جو ایک اتحاد وجود رکھتا ہے، ابھی بھی موجود ہے، اس میں ہم آہنگی کیوں نہیں ہے؟ یعنی 4 علیحدہ علیحدہ قسم کے مطالبات کیوں ہیں؟ کسی ایک مدعے کے اوپر یہ پی ٹی آئی کی قیادت یا تحریک تحفظ عین پاکستان، علیمہ خان، برسٹر گوہر، سہیل خان افریدی، یہ کسی ایک مدعے پہ اکٹھے کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے، ہر ایک کے سوچنے کا اپنا اینگل ہے، اکٹھے بیٹھتے نہیں ہیں، آپس میں شیئرنگ نہیں ہے، آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے، ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے مجھے صرف بات چیت کا مینڈیٹ دیا ہے. تو پچھلے 1 سال میں کوئی ایک چیز بتائیں بات چیت سے وہ منوا سکیں. ویسے وہ سوری، ہم ان کے پاس ایک دفعہ ملاقات کے لیے گئے تھے، آپ کی سربراہی میں ہم گئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جب مزاحمت کرنی ہوگی تو پھر ہم مزاحمت کریں گے، جب مفاہمت اور بات چیت ہے وہ کریں گے. تو کیا اب یعنی آپ کی گفتگو سے مجھے لگا کہ شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف مفاہمت والے چکر میں ہیں، مزاحمت کرنے کی ضرورت پڑی تو ہم نہیں ہیں؟ دیکھیں اب تک تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں صرف عمران خان نے بات چیت کا اختیار دیا ہے اور کال شال کا ہمیں بھی اختیار نہیں دیا. سہیل افریدی یہ کہتے رہے کہ عمران خان نے کال کا اختیار بھی تحریک تحفظ عین پاکستان کو دیا ہے، صرف میں کال نہیں دے سکتا. اب مجھے تو ابھی بھی لگتا ہے کہ جب وہ کال دیں گے تو تحریک تحفظ عین پاکستان شاید اس کو سپورٹ نہ کرے، لیکن تحریک انصاف کو بھی رہنما کریں کہ نہیں ان کو کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ ان کے پاس آپشن نہیں ہے. دیکھیں ایک ناکامی تو ماننی پڑے گی اچکزئی صاحب کو کہ دیکھیں جب عمران خان ان کو بنایا تھا تو کیا انالیسس تھا ہمارا کہ عمران خان نے ان کو اس لیے بنایا ہے کہ کم از کم وہ پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پر لے آئیں گے. نواز شریف سے بھی ان کی دوستی ہے، زرداری سے بھی ان کا رابطہ ہے، کم از کم پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پر لے آئیں گے. شہباز شریف سے بھی ایک ملاقات نہیں کر سکتے. ہاں، اور اس میں یہ تھا اچکزئی صاحب نے کہا بھی تھا شروع میں پولیٹیکل پارٹیز کو، نون لیگ کو کہا تھا کہ آپ لوگ ایک چارٹر بناؤ میثاق جمہوریت ٹائپ، میں اس پہ عمران خان سے دستخط کروا کے دوں گا، جس میں یہی ہوگا کہ عمران خان ہو کوئی بھی ہو وہ کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جا کے نہیں بیٹھیں گے، اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال نہیں ہوں گے، کوئی پارٹی دوسری پارٹی کے سیاستدان کو نہ جیل میں نہیں ڈالے گی، اس کی تضحیق نہیں کرے گی، اس کو بدنام نہیں کرے گی، اس کو گالیاں نہیں دے گی، انتقام نہیں لے گی. یہ تم بنا لو ملک کی خاطر، میں عمران خان سے دستخط کروا دوں گا. نہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کر سکے، نہ وہ شہباز شریف سے ملاقات کر سکے، نہ وہ عدلیہ کے اوپر دباؤ بڑھا سکے، نہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ بڑھا سکے، نہ وہ گراؤنڈ کے اوپر کوئی مزاحمت کی صورتحال پیدا کر سکے. اور انہوں نے 3 جلسے اپنے حلقے میں بڑے جلسے کر دیے. بھائی آپ ایک حلقے کے تو نہیں ہے نا، آپ تو پورے پاکستان کے ہیں. کشمیر والے معاملے میں بھی ہم لوگوں کو ایکٹیو نہیں دیکھا اس طرح سے جو ان کو ہونا چاہیے تھا. آپ اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی کے اندر. اور میرا خیال ہے کہ پہلی بار سہیل افریدی جو پتہ کھیلنے جا رہے ہیں تو محمود خان اچکزئی سب سے زیادہ کمزور ہو جائیں گے اس پتے کے بعد. پھر چیزیں محمود خان اچکزئی کی آپ کی طرف کوئی نہیں دیکھے گا، لوگ سہیل افریدی صاحب کی طرف دیکھیں گے. اور میں خیال ہے ان کو بہت ٹائم دے دیا سہیل افریدی صاحب نے اور تحریک انصاف نے. وسیم، لاسٹ کامنٹ آپ کا چاہیے. مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا کہ آپ بلا لیں اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھے بٹھا لیں، ورنہ پھر جمعیت علماء اسلام یہ کام کرے گی. تو ایک طرف بلاول نے مظفر آباد میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میں پی ٹی آئی کے سنجیدہ سیاستدانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں ہمارے ساتھ اکٹھے ہوں، ہم مزاحمت بھی کر سکتے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں. ایک چیز. دوسری چیز، مولانا فضل الرحمان نے آج کہا ہے کہ اگر وہ نہیں بلاتے تو پھر ہم ساری جماعتوں کو، یعنی اس سے پہلے ساری جماعتوں کو، اپوزیشن کی ساری جماعتوں کی بات نہیں ہوتی تھی، مولانا فضل الرحمان نہیں کرتے رہے، اب انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے. تو اس سے پہلے بھی مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں ایک ظاہر تحریک چلی، پی ڈی ایم بنی، تو یہ کوئی اس قسم کی تصویر مستقبل میں بنتی نظر آتی ہے یا ایسی بس؟ اچھا دیکھیے، جہاں آپ نے تحریک تحفظ عین پاکستان بالخصوص علامہ راجہ ناصر عباس و محمود اچکزئی ہوں، اب مجھے نہیں پتا کہ وہ ان کی عمر کے اس حصے میں ہیں یا ان کی صحت کے مسائل ہیں، یعنی آپ کو بات چیت کا یا آپ کو مزاحمت کا کوئی ایک جو ہے وہ آپشن یا دونوں میں سے کوئی جو آپ چوز کریں وہ عمران خان صاحب نے آپ کے بقول آپ کو دیا، کچھ نہ کرنے کا نہیں دیا. اب ویسے تو عملاً یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ڈیسائیڈ وہ کریں گے کہ انہوں نے مزاحمت کرنی ہے یا مفاہمت. علامہ راجہ ناصر عباس نے ایک دن بیٹھ کے کسی ٹاک شو میں کہا کہ ہم تو مزاحمت والے ہیں ہی نہیں، ہم مفاہمت والے ہیں، ہم تو بات چیت کریں گے. انہوں نے یہ کہا ایگزیکٹلی جملہ ان کا جو تھا وہ مزاحمت نہیں تھا، انہوں نے کہا اسٹریٹ موومنٹ ہمارا کام نہیں ہے، یعنی وہ کنٹیکسٹ تھوڑا وہ ہو جائے گا. اچھا چلے، اس کے باوجود بھی اپوزیشن، لیڈر آف اپوزیشن نام سے ظاہر ہے کہ آپ نے اختلاف کرنا ہے، آپ نے گورنمنٹ کی اس پالیسیوں سے جو عوام دشمن ہے اس سے اختلاف کرنا ہے. ہمیں تو یہاں ڈھونڈنا پڑتا ہے. سینیٹر مشتاق صاحب اس ملک میں عملاً ایک اپوزیشن لیڈر کی حیثیت رکھتے تھے، وہ جو بھی
جہاں پر اختلاف کرنا ہوتا تھا، جہاں وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ پالیسیز جو ہیں وہ مفاد عامہ میں نہیں ہیں، وہ عملاً وہاں پہ جاتے تھے، چاہے وہ بڑی کم ان کی تعداد ہوتی تھی لیکن ان کا ایک امپیکٹ تھا. اور آج اس وقت وہ کہاں ہیں، اور جس طرح سے ان کا ٹرائل ہو رہا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں. گزشتہ دن جو کچھ ہوا یہ اس سے پہلے پچھلا ایک ہفتہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں، تو اس سب میں یہ دونوں شخصیات جو ہیں ہمیں کہیں نظر نہیں آئیں. کشمیر کا اتنا بڑا ایشو، انتخابات اور دیگر صورتحال، کوئٹہ میں بیٹھ کر ایک پریس کانفرنس کر دینا میری سمجھ سے بالاتر تھا. یا ہمیں تو ان کی پریزنس کا ادراک وہاں ہوتا ہے، فلور آف دا ہاؤس وہ بولتے ہیں، ان کی سپیچز باہر نہیں آتی. وہ ایک ان کا سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، وہاں پر وہ ان کی گفتگو کہیں وہ ڈیجیٹل کے لوگوں سے بات کرتے ہیں تو وہ شیئر ہوتی رہتی ہیں. ادروائز مجھے نہیں پتا کہ میرے ملک کا اپوزیشن لیڈر کیا کر رہا ہے. آخری بات مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے آپ نے پوچھی، مجھے عملاً پیپلز پارٹی کے حوالے سے میں ابھی یہ نہیں سمجھتا، ممکن ہے میں غلط ہوں، میں خود کو کوئی بہت بڑا پولیٹیکل کمنٹیٹر نہیں سمجھتا، لیکن مجھے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس گورنمنٹ سے باہر نکلتی ہوئی مستقبل قریب میں نظر نہیں آ رہی. ہاں مولانا فضل الرحمان صاحب ان کا بھی اب ایگزیکٹلی وہ ایشو ہے جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ہے. ان کا سروائیول کا ایشو ہے، اس ملک کی سیاست میں ان کی پریزنس کا ایشو ہے. ان کا دیگر، ہم اس پہ اکثر بات کرتے رہے ہیں کہ جو ان کی سیاست کی کانسٹیٹوئنسیز ہیں وہ سب کی سب ڈسٹربڈ ہیں، اور وہ ایک سنجیدہ معاملے پر بہت سارے لوگ اس کو کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد سے ہوا، یہ سب کچھ ہوا. چونکہ جب کسی سیاستدان کے سروائیول کا ایشو ہوتا ہے تو وہ کسی کے ساتھ مل کر پھر سیاست نہیں کر رہا ہوتا، وہ اس وقت ہاتھ پاؤں مارتا ہے. تو اب مولانا صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کسی کے انتظار میں نہ بیٹھیں، ملک سب کا ہے، کوئی بھی آ کے اونرشپ لے سکتا ہے، کوئی بھی آل پارٹیز کانفرنس کرا سکتا ہے، کوئی بھی انیشیٹو لے سکتا ہے. تو اب دیکھنا ہے کہ یہ کس حد تک جاتے ہیں. صدیق جان صاحب بہت شکریہ، وسیم ملک آپ کا بھی بہت شکریہ. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان افریدی جو ہیں انہوں نے جلسہ گاہ کا دورہ کیا ہے اس وقت جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں. انہوں نے وہاں پہ کہا ہے کہ جو لوگ سمجھتے تھے کہ اپریل 2022 میں حکومت گرا کے عمران خان کی پارٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ کل دیکھیں گے کہ عمران خان کی جماعت زور پکڑتی جا رہی ہے. کل تاریخ کا بڑا جلسہ کریں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.